ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम और आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। मेरे सामने हफ्ते भर की स्वीडन की अहम खबरें हैं जिनका ताल्लुक रोजगार से भी है, इमिग्रेशन से भी है, बच्चों से भी है, सेहत के मामला से भी है और मईशत से भी है। उन सब की तफसील जो है वो आपकी खिदमत में मैं स्वीडन की डायरी की सूरत में पेश कर रहा हूँ। आज 31 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। ये तमाम खबरें आपकी खिदमत में पेश करने से कबल सबसे अहम और ज़रूरी बात वो कहते हैं कि जान है तो जहान है। वाकई सेहत इंसान के लिए सबसे अहम है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी तहकीकात भी हुई हैं कि स्वीडन अगरचे यहाँ पे सेहत का दुनिया का एक बेहतरीन निज़ाम है, तमाम शहरियों को बराबर जो है वो सेहत की सहूलतें हैं और मुफ्त सहूलतें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद सब लोग इनसे फ़ायदा सही तरह से नहीं उठा सकते। और सेहत के निज़ाम से ज़्यादा वो लोग बेहतर फ़ायदा उठाते हैं जो इस सिस्टम को समझते हैं या जिनको सेहत के बारे में पहले से मालूमात होती हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा मामला ये भी है कि जुबान का यहाँ पे ज़ाहिर है स्वीडिश जुबान सब लोगों को शायद उस पे अबूर ना हो। जब अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो वो बहुत सी बातें उनसे नहीं कर सकते या मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और फिर स्वीडन में ये भी एक सिस्टम है कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक खुद नहीं जा सकते। आपको डॉक्टरों से हो के जो पहले वोट सेंट्रल है वहां से होके आगे जाना पड़ता है। इस सब के हल के लिए अखवत स्वीडन ने एक हेल्थ सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि लोगों को सेहत के बारे में अहम मालूमात माहिर डॉक्टरों से, तिब्बी माहिरीन से, जो लोग इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं उनसे जो है वो दिलाई जाए। और इस ज़िमन में दिल के अमराज के हवाले से, डायबिटीज के हवाले से, जहनी अमराज और बहुत सी दीगर जो बीमारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि यहाँ पे हेल्थ सेमिनार स्टॉकहोम में मुनक्कद हुए हैं। और इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी 15 फरवरी इतवार के दिन 3 बजे जो फितिया स्कूल है वहां पे एक बहुत ही अहम जो है वो हेल्थ सेमिनार कैंसर यानी सरतान के मर्ज के हवाले से हो रहा है। इसमें 3 माहिर डॉक्टर जो है वो शिरकत करेंगे। वो आपको आसान उर्दू जुबान में ये बताएंगे कैंसर होता क्या है, फैलता कैसे है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जिनको खाने से कैंसर ज्यादा हो जाता है, कौन सी ऐसी चीजें जिनके खाने से जो है वो आप इस मर्ज से बच सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये कैंसर हो जाए तो उसके इलाज का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे कौन सी सहूलतें हैं। और जो आम कैंसर हैं जैसे खवातीन में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर है, बच्चों में जो कैंसर है, इन सब के हवाले से हमारे जो 3 माहिर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हसन नासिर हैं जो कि यहाँ पे फैमिली फिजिशियन हैं, और डॉक्टर काशिफ हैं जो कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें रिसर्चर हैं, और उनके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पे कैंसर के हवाले से पब्लिश हुए, वो इस पे वो जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। और इसके बाद डॉक्टर नादिया करीम है जो कि कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के शोबे से। इस अहम मौके से जरूर फायदा उठाइए। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप तशरीफ लाएं। पूरे 3 बजे प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप इन डॉक्टरों से, पैनल से आसान उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, स्वीडिश में सवालात कर सकते हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो इस पैगाम को अपने दोस्त अहबाब तक भी फैलाइए और उसमें जरूर शरीक होइए, फैमिली के साथ शरीक हुए, बच्चे भी आ सकते हैं। सबके लिए हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। दूसरी एक अहम अनाउंसमेंट यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही अहम व्लॉग्स जो है वो आप देख सकेंगे, जिनके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, उन सब को मैंने लाइन अप किया हुआ है। एक यहाँ पे डॉक्टर शहबाज है जो कि स्वीडन में 2009 में मास्टर्स के लिए आए थे, फिर जनाब पीएचडी के लिए मलेशिया चले गए, फिर ये कतर में मुकीम रहे, आजकल ये बरतानिया में है। तालीम तहकीक के हवाले से, स्वीडन के हवाले से वो अहम बातें करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए भी बहुत अहम होंगी। और एक और अहम इंटरव्यू डॉक्टर सलमान नकवी साहब से है जो कि स्वीडन के शहर कार्लस्ताद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब लेके आए हैं। तो वो भी यहाँ पे तालीम तहकीक और अपने सफर के हवाले से बताएंगे, और मेरा ख्याल है कि उनका सफर जो है उसकी तफसीलात भी आप सब लोगों के लिए बहुत ही अहम होगी। फिर जनाब यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ क्या नफरत फैल रही है और क्या ये नफरत जो है वो स्वीडिश जमहूरियत के लिए खतरा है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बहुत से लोगों ने पूछा है कि स्वीडन में जो है मेडिकल एजुकेशन कैसी है, या इसके अलावा जो डेंटिस्ट्री की एजुकेशन उसके हवाले से, तो वो भी ब्लॉग आप देख सकेंगे। फिर एक मामूली सी गलती की वजह से आप लोगों का जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, आपको स्वीडन छोड़ना पड़ सकता है।
جابس کے حوالے سے اور جو کانٹریکٹ آپ لیتے ہیں اس کے حوالے سے ایک میں نے تفصیلی جو ہے وہ ولاگ بنا رہا ہوں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ مشکل ہوئی اور سویڈن چھوڑنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پرسنل نمبر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ولاگ شامل ہے۔ تو اگلے ہفتے میں بہت زبردست ولاگز آ رہے ہیں، اس لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ دوست احباب کو ضرور بتائیے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ فوری طور پہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے۔ اب چلتے ہیں جناب خبروں کی جانب۔ تو کیا سویڈن دوبارہ جو ہے وہ یورو کرنسی کے لیے ریفرینڈم کروا سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے 2003 میں سویڈن میں یہ ریفرینڈم ہوا تھا، لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یورو چاہتے ہیں یا سویڈش کرونا، تو اکثریت نے کہا تھا کہ نہیں جی ہمیں سویڈش کرونا ہی پسند ہے، ہم یورو میں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن اب جو سویڈن کی وزیر خزانہ ہے ایلزابتھ سوینسن، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے ہم سوچ سکتے ہیں، ماڈریٹ پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس پہ تحقیقات کرائیں گے کہ کیا ہمیں یورو میں چلے جانا چاہیے، اور یورو میں جانا جو ہے وہ شاید اس لیے بہتر ہوگا کہ موجودہ جو جغرافیائی سیاسی حالات ہیں، جنگیں ہیں، معاشی حالات ہیں، تو کیا یورو میں بہتر ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی جو سروے آئے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ سویڈش کرونا ہی جاتی ہے، وہ یورو نہیں جاتی۔ تو یہاں میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے دیں کہ کیا سویڈن میں یورو ہونا چاہیے یا سویڈش کرونا ہونا چاہیے۔ اگلی اہم خبر جو ہے وہ سویڈن میں بچوں کے لیے سوشل میڈیا کی عمر کی حد کے حوالے سے ہے۔ اس میں وزیر جو تعلیم ہے سیمونا محمسن، انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے ہم ایج لیمٹ کی جو ہے وہ تحقیقات کروا رہے ہیں، اور کتنی عمر کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ استعمال کر سکیں، کیونکہ سویڈن کے جو ہائی اسکول کے طلبہ ہیں وہ اوسطاً روزانہ 7 گھنٹے جو ہے وہ اسکرین پہ رہتے ہیں، جو کہ الارمنگ چیز ہے۔ تو اس سے پہلے فرانس جو ہے اس قسم کی پابندی کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد سویڈن شاید دوسرا ملک ہوگا کہ جو بچوں کے لیے جو اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے اسکرین ٹائم کی جو ہے وہ لمٹ جو ہے وہ نافذ کرے۔ اور بچوں کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان پر خطرناک حد تک جو ہے وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ قرضہ جو ہے وہ حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 18 سال سے کم بچے ہیں، جب ان کو جرمانہ ہوتا ہے کسی جرم میں ملوث ہونے کی وجہ سے، تو وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر وہ سرکار کو دینا پڑتا ہے اور گورنمنٹ پہ جو ہے وہ قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں سویڈن میں جو باقی لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرضہ دینا ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک محکمہ ہے قانون فوگدن، جس کو کرکی کا محکمہ کہہ لیں، ان کے پاس چلا جاتا ہے، تو 5 لاکھ سویڈش سٹیزن یعنی 5% پاپولیشن جو ہے وہ جناب ان کا وہاں پہ اندراج ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر پائے۔ تو یہ جناب صورتحال ہو۔ اگلی خبر پھر بچوں کے حوالے سے ہے کہ سویڈن میں بچوں کو سزا دینے کی عمر جو ہے وہ 13 سال مقرر ہو رہی ہے۔ یہ بہت متنازع جو ہے وہ ایک معاملہ ہے۔ اس میں سویڈش حکومت اور سویڈش ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی سنگین جرائم میں ملوث بچوں کو سزا جو ہے وہ 13 سال کی عمر سے دی جا سکے۔ اس وقت جو ہے وہ یہ 15 سال کی جو ہے وہ حد ہے، اور یہ قانون قتل کی کوششوں میں معاونت، سنگین ریپ اور خطرناک جو دھماکے وغیرہ ہیں ان میں ہوگا، اور 13 سال کے بچے کو قتل پر جو ہے 1 سے 2 سال کی سزا ہو سکے گی، اور اس لیے نوجوانوں کی جیلیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ پولیس، جیل انتظامیہ اور بچوں کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خطرناک قسم کے رجحانات ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ جولائی اس سال سے نافذ ہوگا، اور ابتدائی طور پہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ تو میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سنگین جرائم میں بچوں کو سزا دینے کی جو عمر ہے وہ 15 سال سے 13 سال کم کرنا درست ہے، یا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ اپنی رائے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگلی اہم خبر جو ہے اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، دوبارہ اس کا اپڈیٹ دیتے ہیں کہ غیر ملکی طلبہ جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے امیگریشن کی بڑی امید پیدا ہو رہی ہے۔ ان کے لیے قوانین نرم کیے جا رہے ہیں، 3 سال یہاں رہنے کے بعد ان کو جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ ویزا مل سکے گا، اور حکومت چاہتی ہے کہ تعلیم اور ریسرچ کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں رہ سکیں۔ یہ قانون جو ہے 11 جون 2026 سے جو ہے وہ نافذ ہوگا، تو یہ بھی جو ہے وہ پروسیس میں ہے۔ نیکسٹ خبر جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے۔ سویڈن میں جو ہے وہ موٹاپا کم کرنے کے لیے، اور بنیادی طور پہ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تھا، یہاں پہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ انجیکشن جن میں ویگووے ہے، اوزمپک ہے اور منجورو وغیرہ، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لکھے جا رہے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو عوامی صحت کا سنگین مسئلہ ہے، موٹاپا ظاہر ایک مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ دوائیں یا انجیکشن جو دیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی لکھ رہے ہیں، دوسرے بھی، ان سب کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے
کہ یہ انجیکشن لکھ کے دینے چاہیے یا نہیں، یا اس کا طریقہ کار کیا ہو، کیونکہ جو وزن کم کرنے والی انجیکشن ہیں وہ بھوک کم کر دیتے ہیں اگر آپ وہ انجیکشن لگاتے ہیں. تو حکومت چاہتی ہے کہ کس حد تک حکومت اس میں سبسڈی دے، اور مختلف علاقوں میں اس کا استعمال کا فرق کیا ہے، اور پرائیویٹ اور جو سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں. تو یہ رپورٹ حکومت کو جو ہے وہ 30 مئی 2026 تک مل جائے گی. اس کے بعد پھر جو ہے حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک لائحہ عمل تیار کرے گی، تاکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک قانون سازی کی جا سکے اور پورے ملک میں ایک طرح سے جو ہے وہ یہ نظام ہو. اگلی جو جناب ایک اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ایک شخص کو ڈیپورٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ 2 نوکریوں سے بیک وقت تنخواہ لے رہا تھا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ پتہ نہیں اس نے کس طرح سے مینج کیا کہ بیک وقت 2 کام کر رہا ہے سیم ٹائم میں، اور 2 جو ہے وہ تنخواہیں لے رہا ہے. بہرحال اس کو جو ہے وہ سویڈن سے رپورٹ کر دیا گیا. اور اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جب آپ یہاں پہ جو ڈرنکس کی بوتلیں وغیرہ لیتے ہیں، یا اس میں آپ 1 یا 2 کرون اضافی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، بعد میں آپ ان کو واپس کرتے ہیں، وہ ریسائکلنگ کے کام آتے ہیں. اب اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جن کا اگر 1 کرون تھا، جیسے یہ ٹن پیکنگ ہے ڈرنکس، اب اس کی جو ہے وہ 2 کرون کر دی گئی ہے، اور جن کی 2 کرون آپ ادا کرتے تھے وہ 3 کرون کر دی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ماحول کو صاف رکھا جائے. جب آپ 1 کرون کی بجائے 2 کرون دیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ اس ڈبے کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور واپس آپ کو وہ رقم مل جائے. اگلی خبر کا تعلق یہ ہے کہ سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پہ رہیں تو آپ کو یہاں کا جو نیشنل انشورنس ہے فار شکرنگ کا وہ پیمنٹ کرتا ہے. اور یہ والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بجائے اپنے فیملی ممبرز، مثلا دادی دادا نانی نانا یا دوست، وہ بھی بچوں کی کیئر کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن رپورٹ کے مطابق صرف 1% والدین نے یہ اختیار دیا. زیادہ تر والدین خود جو ہے وہ چھٹی کرتے ہیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے. تو اس استعمال کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض جو ہے وہ پیرنٹس جاب سے چھٹی نہیں کر سکتے، تو ان کی اگر دادی دادا یا نانی نانا جو ہے وہ بچے کے ساتھ گھر میں رہیں تو وہ بچے کی دیکھ بھال بھی کرے، اور رقم کی ادائیگی جو فار شیئرنگ کا اساس ہے وہ ان کو ہو سکے. اب جناب ہم سویڈش پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. آپ کو پتا ہے سویڈن میں جو ہے وہ پارٹی سسٹم ہے، اور کوئی بھی آزاد امیدوار الیکشن لڑ کے سویڈن کی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا. لیکن جب وہ پارلیمنٹ کا رکن بن جائے کسی پارٹی کا، اور وہ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دے، تو پھر وہ پارلیمنٹ میں آزاد رکن کے طور پہ رہ سکتا ہے. یہ بڑی جو ہے وہ عجیب صورتحال ہے. اس میں حال ہی میں جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے، اس کی ایک رکن پارلیمنٹ تھی، وہ گاڑی چلا رہی تھی، ڈرگز لیے ہوئے تھے اور الکوہول تھا، اور اس کے بعد پولیس نے چیک کیا. پولیس نے چیک کرنے کے بعد اس ممبر پارلیمنٹ کا جو ہے لائسنس ضبط کیا، اور بعد میں ٹرانسپورٹ اسپیلرس نے اس کے لائسنس کو کینسل کر دیا. پارٹی نے جو ہے ان کو اپنی پوزیشن سے ممبر کے طور پہ نکال دیا، انہوں نے ایس ٹی سے استعفیٰ دے دیا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کی نشست جو ہے وہ برقرار رکھوں گی، اور جو مدت رہ گئی ہے ستمبر تک میں ایز اے ممبر پارلیمنٹ رہوں گی. اچھا، انٹرسٹنگ صورتحال یہ کہ اس وقت سویڈش پارلیمنٹ میں 6 جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، ان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں. اور زیادہ تر جو ہے وہ ایس ڈی کے ہیں. اس میں ایک محل جو سوشل ڈیموکریٹ کے بھی ممبر ہیں، ان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں. اگر ان 6 ممبرز کو نکال دیا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سویڈن کی جو حکومت ہے اس کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہے. تو اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا اور حکومت ختم ہو جاتی. اپوزیشن یہ کر بھی سکتی ہے، لیکن وہ کر نہیں رہے اور سسٹم کو چلنے دے رہے ہیں. یہ بھی سویڈش جمہوریت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اور اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ مختلف رپورٹوں کے مطابق سویڈن میں جو پناہ گزین ہیں ان کی درخواستوں میں 30% کمی دیکھی گئی ہے، یعنی جو لوگ اسائلم کے لیے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہاں کے سخت قوانین اور امیگریشن پالیسیاں ہیں جو کہ حال ہی میں یہاں پہ نافذ ہے. تو یہ جناب آج کی سویڈن کی ڈائری تھی. اس میں میں نے بہت اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ خبریں کیسی ہیں ان کا اظہار آپ اپنے تبصرے سے کر سکتے ہیں. آپ کو سلسلہ اچھا لگے تو دوست آپ کو بتا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگلے ہفتے بہت ہی اہم ولاگ آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، انہیں دیکھنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی